अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का कहर मज़ीद जोर पकड़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस ने 104 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों की तादाद 19,856 हो गई। बाबर अवा ने अपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात के लिए ताउन करने की दावत दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात में पोलिंग के बाद सबसे अहम मसला बरवक्त नतीजा ना आना है। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देंगे। शेख रशीद कहते हैं सऊदी अरब से ऐसे ताल्लुकात हो गए हैं जैसे पहले कभी न थे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में होने वाली बदतरीन करप्शन को मईशत की तबाही की असल वजह करार दे दिया। चेयरमैन PP कहते हैं वज़ीर आज़म साहब मुल्क की खजाने के मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं। नैब हुकूमत की छोटी छोटी रंगीन मछलियों पर हाथ नहीं डालती। उज़मा बुखारी कहती हैं इमरान खान रिंग रोड स्कैंडल में सहूलतकार हैं। पंजाब हुकूमत अपनी कार्रवाइयाँ बंद करे और हमारे ग्रुप का ख्याल करे। जहांगीर तरीन कहते हैं पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर आवाज़ उठाने के लिए ग्रुप बनाया। कराची में कई रोज से मुअत्तल समंदरी हवाएं बहाल हो गईं। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में इतवार से जुज़वी हीट वेव का आगाज़ हुआ और समंदरी हवाएं मुनक़ता हो गई थीं। कैनेडियन हुकूमत का $200 मिलियन की लागत से वैक्सीन प्लांट लगाने का फैसला। ट्रूडो कहते हैं कि सरमायाकारी से 500 मुलाजमतें पैदा हो सकेंगी। नया प्लांट सालाना 640 मिलियन mRNA वैक्सीन तैयार कर सकेगा। ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम में तोसी। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन ले सकेंगे। टोरंटो के 9 क्लिनिक्स में 1,20,000 वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स करवाए जा सकते हैं। ऑन्टेरियो हुकूमत का सूबे में काम के मुकामात पर इंस्पेक्शन में इजाफे का फैसला। मई के महीने में 1500 के करीब काम के मुकामात का दौरा किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि काम करने वाले अफराद की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 13,38,141 तक जा पहुंची। हलाकतें 25,018 हो गईं। ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का दायरा उनके कारोबार तक वसी। तर्जुमान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साबिक सदर ट्रंप के कारोबारी इदारे के खिलाफ फौजदारी तहकीकात होंगी। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फौजदारी हैसियत की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीका में एशियाई निजात शहरियों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम से मुतालिक कानून मंजूर। कानून का मकसद एशियाई निजात शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़ियात को रोकना है। इस कानून से मुतालिक अवामी बेदारी में इजाफा भी होगा। कोरोना वायरस से दुनिया में मुतासर अफराद की तादाद 16 करोड़ 48 लाख से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 14 करोड़ 38 लाख 11 हज़ार से ज़ायद है। भारत में कोरोना से एक ही दिन में हलाकतों का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 104 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 19,856 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 8,86,184 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,29,913, सिंध में 3,01,247, खैबर पख्तूनख्वा में 1,27,609, बलूचिस्तान में 24,064,
گلگت بلتستان میں 5,439، اسلام آباد میں 79,552 جبکہ آزاد کشمیر میں 18,360 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,25,52,339 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,771 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 7,99,951 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,549 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 104 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 19,856 ہو گئی۔ پنجاب میں 9,563، سندھ میں 4,835، خیبر پختونخوا میں 3,827، اسلام آباد میں 735، بلوچستان میں 270، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 519 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں کم لاگت فیملی فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیسے بچانے کے لیے لندن بھاگنے والے بھگوڑوں کو جلد واپس لانے میں اب مزید دیر نہیں لگے گی۔ پاکستان میں غریب کے لیے جیل اور طاقتور کے لیے NRO ہے، اسی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہوا۔ آج سارا مافیا اکٹھا ہو کر NRO لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ لوگ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں ان کو قانون کے تابع لاؤں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال ہمارے نظریاتی لیڈر تھے۔ پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ پاکستان بہت بڑے خواب کا نام تھا لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس خواب کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے ملک کا مقصد کیا تھا اور ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کبھی کسی جماعت کو دوسری باری نہیں دیتا لیکن تحریک انصاف کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں 2/3 اکثریت ملی۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق اس صوبے میں غربت کم جبکہ ہیومن ڈیولپمنٹ بھی سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے۔ کہ پختونخوا کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو 2/3 اکثریت دی کیوں جبکہ وہ کبھی دوسری باری نہیں دیتے کسی کو، ایک باری دیتے ہیں لوگوں کو، دوسری باری میں وہ گیا تو دوسرے کو پھر چانس دیتے ہیں، تو کیوں 2/3 اکثریت دی؟ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی ایک رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ بھی انہوں نے شائع کی ہے۔ 2013 کے بعد سارے پاکستان کے صوبوں میں جس صوبے کے اندر سب سے تیزی سے غربت کم کی گئی وہ پختونخوا تھا۔ پاکستان میں پانی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، آنے والے وقت میں پانی کی کمی درپیش ہو سکتی ہے۔ اس کا حل تو یہ تھا کہ 50 سال قبل ہی ڈیمز بنا لیے جاتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ 2028 تک پاکستان میں مہمن اور بھاشا سمیت 10 ڈیمز بنیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے IPPs کے ساتھ نئے معاہدے کر کے کافی بچت کی لیکن ماضی کی حکومتوں نے جلد بازی میں معاہدے کر کے IPPs سے پیسے کھائے تھے۔ جس قیمت پر بجلی بن رہی ہے اس سے کم قیمت سے فروخت ہو رہی ہے۔ ہم پاکستان میں پانی سے 50,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں۔ جو بجلی یہاں سے ہوگی پشاور کے لیے تو سستی بجلی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی یہ ممن ڈیم سے، تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ 50 سال کے بعد یہ بڑی ڈیم پہلی پاکستان میں بنے گی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر نے 1 جون سے آؤٹ ڈور شادیاں اور 7 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا جس میں معاون خصوصی برائے صحت، وزیر صحت سندھ اور تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے چیف سیکرٹریز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ہوئی۔ اجلاس میں NPIs کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ فیصلہ کیا گیا کہ 1 جون سے آؤٹ ڈور شادی کی اجازت ہوگی، تاہم شادی میں زیادہ سے زیادہ 150 افراد کے ساتھ گھر سے باہر تقریبات منعقد کی جا سکیں گی، جبکہ 7 جون سے تعلیمی شعبے بھی کھول دیے جائیں گے۔ تمام میٹرک اور انٹر کے امتحانات 20 جون کے بعد ہوں گے جبکہ وزارت تعلیم کی سفارش کے مطابق پیشہ ورانہ امتحانات کیس ٹو کیس کی بنیاد پر ہوں گے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ کورونا پروٹوکول کے ساتھ سیاحت کی اجازت ہوگی جبکہ زیارتیں، سینما گھر، انڈور ڈائننگ، انڈور جیمز تاحکم ثانی بند رہیں گے۔ تفریحی پارکس، واکنگ، جاگنگ ٹریکس سخت کورونا SOPs کے ساتھ کھلے رہیں گے۔ رابطے کے کھیلوں، تہواروں، ثقافتی اور دیگر پروگرامز پر مکمل پابندی عائد ہوگی جبکہ تمام انڈور، آؤٹ ڈور ثقافتی
موسیقی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی بھی عائد ہوگی۔ حکومت نے تمام جماعتوں کو الیکشن اصلاحات کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے انتخابی نظام کو کینسر لاحق ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر برائے پارلیمانی امور بابر ایوان اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر تمام جماعتوں کا مل بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نے بابر ایوان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انتخابات میں پولنگ کے بعد سب سے اہم مسئلہ بروقت نتیجہ نہ آنا ہے۔ پولنگ ہو جاتی ہے اور اگلے دن تک نتیجہ نہیں آتا۔ انتخابی اصلاحات پر تمام جماعتیں بیٹھیں اور متفقہ فیصلہ کریں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکٹرانک ریکارڈ بھی ہوگا اور پیپر ریکارڈ بھی ہوگا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوں گی۔ ہر پولنگ اسٹیشن میں یہ مشینیں موجود ہوں گی۔ مشینوں کی تیاری کے لیے الیکشن کمیشن پر بجٹ کا اضافی بوجھ نہیں پڑے گا اور یہ مشینیں استعمال کرنے میں آسان ہیں۔ تو اس کی کاسٹ جتنا اس وقت خرچہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تقریباً اتنی ہوگی جتنی کہ الیکشن کمیشن کا۔ بیرسٹر بابر ایوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور الیکشن اصلاحات کے لیے تعاون کریں۔ این 249 میں نتائج کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ ملک کے انتخابی نظام کو کینسر لاحق ہے۔ اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اس ماڈل کو دیکھیں۔ ہم ان دونوں جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو بھی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی یہاں دعوت دیں گے، اور ابھی دعوت دیتے ہیں آپ کے ذریعے بلکہ، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آئیے ماڈل دیکھیے، اس پہ جو آپ کے سوال ہیں وہ اٹھائیے تاکہ ان کے جواب ڈھونڈ کے حکومت آپ کو فراہم کر سکے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ یہ ویسے تو جب 2000 سے شروع ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین بجٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ پارٹی میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ جمعے کو لال حویلی کے باہر فلسطین سے یکجہتی کے لیے جلسہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین بجٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ پارٹی میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ جمعے کو لال حویلی کے باہر فلسطین سے یکجہتی کے لیے جلسہ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ راولپنڈی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے 2 بڑے پروجیکٹ ہیں، ایک نالا لئی اور دوسرا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے۔ یہ دونوں بن گئے تو راولپنڈی مکمل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فیصل کا مشکور ہوں، وہ ماں بچہ اسپتال دیکھنے کے لیے آئے۔ کینسر کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ 16 سال سے جو کام رکا ہوا تھا وہ 2 سال میں 80% تک مکمل کیا۔ 6 ماہ کے اندر کوشش کریں گے کہ ایک OPD چل جائے۔ مشینری کو 100 بیڈ کے ساتھ چلا دیں۔ انگریز دور کے بعد یہ ماڈرن اسپتال ہوگا۔ 2 ہمارے پروجیکٹ ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ 2 اسی عمران خان کے دور میں مکمل ہوں گے۔ ایک نالا لئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا عمران خان صاحب نے مجھے فوکل پرسن مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اس پر ابھی کل میں جا کے چیف منسٹر پنجاب سے اس پر دوبارہ بات کر رہا ہوں تاکہ نالا لئی کو شروع کیا جائے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر فیصل اس کو جلد از جلد 5-6 مہینے میں ہی اس کا کام شروع کر دیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا دورہ بہت کامیاب ہوا۔ سعودی عرب سے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کو لال حویلی میں فلسطین کے حوالے سے جلسہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ جمعے کے دن 2:30 اور 3 کے درمیان جلسہ بھی کریں گے لال حویلی کے باہر، اور کووڈ کا خیال رکھ کے جلسہ کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہزاروں لوگ اس طرح اکٹھے ہوں گے پھر لوگ اس کی مخالف باتیں کریں گے۔ چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جس ملک کا حکمران کرپٹ ہو وہاں کی معیشت کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ عالمی ادارے ملک میں کرپشن میں اضافے کے انکشافات کر کے عمران خان کی خود ساختہ ایمانداری کی دھجیاں اڑا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی کے حوالے کر کے PTI کی اشرافیہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہے۔ معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان وزیروں اور مشیروں کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی نااہلی اور کرپشن پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ گیس اور بجلی کی مد میں اربوں روپے کا ٹیکس بھی
کیا پی ٹی آئی کے وزراء کی کرپشن کی نظر ہو چکا ہے؟ وزیر اعظم صاحب، ملکی خزانے کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، آپ کو ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ٹیکس بڑھا کر ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنے کا ڈرامہ کرنے والی پی ٹی آئی کی حکومت دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹ رہی ہے۔ پہلے عمران خان ٹیکس زیادہ کر کے عوام کو لوٹتے ہیں اور پھر عوام کے ان پیسوں سے بننے والے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ہوتی ہے۔ ٹیکسوں کے نام پر عوام سے اربوں روپے وصول کرنے والی حکومت کی دیانتداری عوام کی نظروں میں مزید مشکوک ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ عمران خان اتنے نااہل ہیں کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی اب اپنے اعتماد کو کھو چکے ہیں۔ صرف اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرنے والا شخص ملک و قوم سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ معاملے پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ عمران خان اس اسکینڈل میں سہولت کار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان جب پھنستے ہیں تو کوئی قربانی کا بکرا تیار کیا جاتا ہے۔ واٹس ایپ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خان کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ فواد چودھری نے خود کہا کہ زلفی بخاری کے ننیال نے فائدہ اٹھایا، ان کا بس چلے تو کل کہیں گے ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں۔ آپ ایسے فنکار ہیں جو پروجیکٹ سے پہلے کرپشن کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی یہ پرانی عادت ہے کہ جب وہ پھنسنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا جو ہے اس کو چوز کیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی گردن بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن معاف کیجیے گا یہ ہو نہیں پائے گا۔ یہ آج نہ ہو، یہ کل ہوگا، یہ پرسوں ہوگا اور ہوگا ضرور۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ زلفی بخاری کے والد اور چچا پر انسانی اسمگلنگ کے الزامات تھے۔ لاہور استعفے دینا ان لوگوں کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے واقعے میں کئی پاکستانی مارے بھی گئے تھے۔ شہباز شریف کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ زلفی بخاری صاحب کو جہاز میں بیٹھے بیٹھے کلیئرنس مل جاتی ہے۔ نیب 5 اکتوبر کو زلفی بخاری کو ایک وقت کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دیتی ہے۔ کہ شہباز شریف صاحب جن کو عدالت اجازت دیتی ہے، باقاعدہ اجازت نامے کے اندر اس فلائٹ کا نمبر لکھا جاتا ہے کہ وہ کس فلائٹ کے اوپر جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو روک لیا جاتا ہے۔ اور زلفی بخاری صاحب، ہمارے پیارے لاڈلے زلفی بخاری صاحب، ابھی عمران خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے، نگران حکومت میں ای سی ایل پہ نام ہوتے ہوئے، بائی دا وے شہباز صاحب کا نام ای سی ایل پہ اس وقت نہیں تھا، اور ان کا نام ای سی ایل پہ ہوتے ہوئے جہاز میں بیٹھے بیٹھے، رن وے پہ کھڑے ہوئے، جہاز کے اندر ان کے بیٹھے ہوئے، اس کا نام ای سی ایل سے نکلتا ہے اور موصوف کو لے کر عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلام سرور صاحب اس اسکینڈل سے پیچھے نہیں چھڑوا سکتے۔ عمران خان صاحب میوزیکل چیئر کا کھیل کھیلتے ہیں۔ تحریک انصاف کے وزراء سب کو پاگل سمجھتے ہیں۔ عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا اور کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی۔ غلام سرور سیاستدان کم اور ٹی وی اداکار زیادہ ہیں۔ آپ جو مرضی کریں، آپ کو سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ غلام سرور خان ان سوسائٹیوں کے افتتاح پر گئے تھے۔ فردوس عاشقاوان غلام سرور پر سوئی گیس بلوں میں جعل سازی کا الزام لگا چکی ہیں۔ غلام سرور صاحب بڑے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑے سیاستدان کم اور ٹی وی ایکٹر زیادہ ہیں۔ وہ ایکٹنگ زیادہ فرماتے ہیں اور ان کی بات کم ہوتی ہے۔ ابھی وہ کل پرسوں بھی آپ نے دیکھا، منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے، کان سے دھوئیں نکالتے ہوئے وہ آئے اور آ کر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اپنی ہی جماعت میں ہم خیال گروپ بنانے والے جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان انصاف پسند آدمی ہیں اور ہمیں انصاف دیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں عدالت پیشی کے موقع پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف تینوں ایف آئی آر میں چینی کا کوئی ذکر نہیں۔ اس ایف آئی آر کا چینی مافیا یا شوگر اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ عدالتوں میں مسلسل پیش ہو رہے ہیں اور ان سے جو بھی دستاویزات مانگی جاتی ہیں وہ متعلقہ حکام کو فراہم کر دی جاتی ہیں۔ ان سے سوالات کیے گئے تھے، ان کی مکمل منی ٹریل ایف آئی اے کو دے دی گئی ہے۔ ہم خیال گروپ کی قیام کے سوال پر جہانگیر ترین نے کہا کہ میرے خلاف ایف آئی آر پر میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں۔ گزشتہ رات ایک طوفان کھڑا کیا گیا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ تحریک انصاف نہیں ٹوٹی، کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا۔
ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ الگ گروپس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہمارا گروپ 3 ماہ سے بنا ہوا ہے، یہ کل نہیں بنا۔ جہانگیر ترین نے مزید کہا کہ میرے دوست جب وزیر اعظم سے ملے تو وزیر اعظم نے علی ظفر سے کہا کہ آپ ایف آئی اے اور ہمارے لوگوں سے بھی ملیں، انصاف کریں اور حقیقت سامنے لائیں۔ علی ظفر سے ہمارے وکلا کی تفصیلی میٹنگ ہوئی، امید ہے ان کی رپورٹ جلد منظر عام پر آئے گی یا وزیر اعظم کو چلی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پنجاب حکومت نے ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کیں، افسران کے تبادلے شروع ہو گئے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی آواز پنجاب اسمبلی میں اٹھائیں گے، کیونکہ اس کی تمام ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہے، ان کا رویہ غلط ہے۔ شہر میں اتوار سے معطل سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 28% ہے، جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ شہر میں اتوار سے معطل سمندری ہوائیں بحال ہو گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اس وقت 15 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جنوب مغربی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 28% ہے، جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ خیال رہے کہ کراچی میں سمندری طوفان کے اثرات کے باعث 16 مئی اتوار کے روز سے جزوی ہیٹ ویو کا آغاز ہوا تھا اور سمندری ہوائیں منقطع ہو گئی تھی۔ اس دوران شہر کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ تاہم گزشتہ روز کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے موسم قدرے بہتر ہو گیا تھا، البتہ شہر میں گرد آلود ہوائیں بھی چلتی رہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔